भलीका नाज़रीन, अनटोल्ड स्टोरीज़ में आऊं आहियां तव्हांजी मेज़बान फ़हमीदा रियाज़। हिन प्रोग्राम में असां इंसानी हक़नि, औरतुनि, ॿारनि, ट्रांस मज़दूरनि जे हक़नि खां अलावा कानून, माहौल ऐं समाज जे उन्हनि किरदारनि जूं कहाणियूं बयानु कंदा आहियूं जिन खे नज़रअंदाज़ कयो वञे थो या उहे पस मंज़र में रहंदा आहिनि। असांजो मक़सदु उन्हनि किरदारनि जी जदोजहद खे मंज़र ते आणणु। नाज़रीन, अनटोल्ड स्टोरीज़ में पहिरें पार्ट में तव्हां अंबर अली भाई सां जेको आहे कराची जे हवाले सां जेको आहे इलाही ॼाण बि तव्हां ताईं पहुती त कीअं कराची हो, पोइ हुन में जेको पारसियुनि जी कहिड़ी कंट्रीब्यूशन हुई ऐं कीअं जेको शहरी हिकिड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन आहे जेकी 6-7 माण्हुनि जोड़े करे इन खे ठाहियो ऐं उहो कीअं जेको आहे कराची जे हक़नि जे हवाले सां कमु करे रहिया आहिनि। त हीअ असांजो जेको आहे सेकेंड पार्ट आहे। अचो त अंबर अली भाई सां जेको आहे जेको इन जे हवाले सां वधीक पुछा कयूं था त अहिड़ियूं ॿियूं कहिड़ा जेके चैलेंजिस आहिनि या मसइला आहिनि जेके शहरी हक़नि जे हवाले सां अॻियां अचनि था, त पाण उन्हनि सां पंहिंजी ॻाल्हि ॿोल खे जारी कयूं था। तो अंबर अली साहब, हमें ये बताइएगा कि जो मौसमियाती तब्दीली ने जो है कराची पर क्या असरात आप समझती हैं कि मुरतब किए हैं? बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं कराची के अंदर। और मैं समझती हूँ कि वही असरात हैं। उनकी वजूहात ये है कि हमने शहर के अंदर जो तब्दीलियाँ की हैं, अराज़ी इस्तेमाल की, कहाँ वो बनेंगी, क्या तजावुज़ात कहाँ बनेंगे, लोगों की आबादियाँ, बस्तियाँ कहाँ बसेंगी, और जो पहले मास्टर प्लान हुए हुए थे, जो दरख्त थे, पार्क थे, खुली जगह, उनको हमने बग़ैर सोच के किया है। हमने अगर हमारी कोस्ट लाइन देखें तो हम लोग एक हम समुंदर वाला शहर है, लेकिन क्या एक आम आदमी समुंदर पे एक्सेस कर सकता है? नहीं। जब तक उसके पास गाड़ी नहीं है, उसके पास पैसे नहीं हैं, आपने मखसूस लोगों के लिए और एक मखसूस तबके के लिए आपने अपने शहर की एक जो फ्री है, एक पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन के अंदर जो बीचेस हैं, समुंदर हैं, उनको आपने दीवारें डाल दी हैं। मैं थोड़ा आपको लेके जाऊं, जब मैं स्कूल में थी, मेरा स्कूल क्लिफ्टन में था, तो जब हम घर वापस आते थे, आई यूज्ड टू गो इन द स्कूल बस, तो मेरे हाथों में और हम सब के मुंह पे सैंड चिपका होता था, बिकॉज कोई वहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं थी, कुछ नहीं था, सीधी मिट्टी हम बच्चों के मुंह पे चिपकी होती थी। एंड पहली चीज़ होती थी घर आके आपने साफ करना अपने आप को। अब ये नहीं है। हमारे शहर के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमने कंक्रीट कर दिए पूरे ओवरऑल, ना सिर्फ समंदर साइड बल्कि ओवरऑल पूरे कराची की हम बात करें तो हमें ऐसे ही नज़र आता है। आपने इस शहर के अंदर स्वाय सीमेंट के, और आप देखें कि सीमेंट कोई घर में नहीं बनता, वो सीमेंट, रेत, मिट्टी, पानी आपने कहीं से निकाला है और उसको यहाँ लेके आए हैं। तो वो उस जगह से जो आपने बेतरतीबी से निकाला है, वहाँ नुकसान हुआ है और यहाँ नुकसान हो रहा है, जहाँ पे डंप किया है, दोनों जगहों। एंड ये जो भी कुछ बना है, इट्स अनसस्टेनेबल। सो मच प्लास्टिक कंस्ट्रक्शन में, चीज़ों में। कल आपकी आग लगेगी, आपका फायर एस्केप नहीं है, आपके पास मखसूस सीधी 2 सड़कें हैं जहां आपके अस्पताल बन गए हैं, लोग कैसे पहुंचे? अब मैं आपको छोटा सा, और ये शहर में हर जगह है, टीपू सुल्तान रोड जो आपके शायरा फैसल से जाती है शहीद मिल्लत तक, इत्तेफाक से कल हम गलती से वहाँ चले गए, वहाँ तो ऐसे था जैसे बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम, लेकिन वजूहात क्योंकि हर बिल्डिंग को जो घर थे उसको उन्होंने कन्वर्ट करके वहाँ बना दिए हैं रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट बना दिए हैं तो वहाँ ना पार्किंग है, ना वहाँ बैठने की जगह है, ना उठने की जगह है, एंड एकदम जो है ना आपने उसकी कमर्शियल एक्टिविटी कर दी है। ये सिर्फ यहाँ नहीं है, हर इलाके में इसी तरह से कंजेस्टेड हो गए एंड गली मोहल्ले। जब मैंने ये बात
ڈسکس کی اپنے فیملی کے اندر تو ون آف مائی کزنس شی سیز یو نو امبر لوگوں کا باہر اتنا آنا، بیکاز کویسچن ہم نے کیا کہ اتنی مہنگائی ہے، چیزیں ہیں، ہاؤ از اٹ کہ اتنا زیادہ آؤٹ سائڈ ہوٹلنگ ہوتی ہے، کیٹرنگ ہوتی ہے، باہر جاتے ہیں. کہتی ہے کہ اٹ از اے وے ٹو ریلیو اسٹریس آلسو، کیونکہ کراچی کے اندر ایک فیملی کے لیے انٹرٹینمنٹ دس از دا چیپسٹ انٹرٹینمنٹ، کیونکہ نہ آپ کے پاس ایکسیس کوئی پارک کا ہے ڈھنگ کا، نہ کوئی واکنگ جگہ ہے، نہ آپ کے پاس کوئی سمندر کے لیے ایکسیس ہے. تو ایک عام آدمی کیا کرے؟ وہ اپنی جیب کے مطابق وہ ریسٹورینٹ میں جا کے کھانا کھائے گا. دیٹس ہز وے آف ریلیونگ اسٹریس اینڈ انٹرٹینمنٹ. اچھا، آپ کو اپنی ہم اگر بات کہیں کہ آپ کی جو سرگرمیاں رہتی ہیں شہری کے حوالے سے، ظاہر ہے کبھی آپ کورٹ میں بھی ہیں، کبھی آپ مظاہروں میں بھی ہیں، کبھی آپ لوگوں سے بھی مل رہی ہوتی ہیں، ظاہر ہے اس طرح سے، تو پھر اس کی وجہ سے آپ کو کبھی کوئی خطرات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا؟ بہت، لیکن اب ہم ڈھیٹ ہیں. دیکھیں موت برحق ہے اور ہم نے جھوٹ تو بول نہیں رہے ہیں، تو کس چیز کا ڈرنا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آدمی تبھی ڈرتا ہے جب کوئی اور اس کی ڈور پکڑے ہوئے ہے. ہماری ڈور خدا نے پکڑی ہوئی ہے، ہماری نیت نے پکڑی ہوئی ہے. نوبڈی پیز مائی بلز کہ میں ان سے ڈروں. بالکل. اچھا، اس طرح سے کبھی ہوا ہے کہ کوئی واقعہ اگر ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہیں کہ جس نے آپ کے عزم کو آزمایا، کبھی ایسا؟ جی، شروع کے اندر ڈیفینیٹلی جب ہم نے ایک کراچی آپ کو پتہ ہے نا ایک میلٹنگ پاٹ ہے باقی صوبوں کے لوگوں کا، چیزوں کا. تو یہ ہمارے پریزنٹ آفس سے پہلے ہمارا ایک اور آفس تھا جو انیشل اسٹیبلش ہوا. تو وہاں یہی جو طارق روڈ پہ آف طارق روڈ تو وہاں وہ بلڈنگ بن رہی تھی گلی کے اندر. تو انہوں نے جو اس کے جو انویسٹرز تھے، پرپیٹریٹرز تھے، انہوں نے آ کے ہمیں تھریٹن کیا اور انہوں نے میرے شوہر کو بھی اٹھایا، اس کو بہت زیادہ آئس کریم سوڈا پلایا کہ بھی آپ اپنے بیوی کو اور فیملی کو بولیں کہ یہ کام نہ کرے. خیر ہم لوگ نہیں پیچھے ہٹے. اور دوسرا جو تھا کہ انہوں نے کیا یا کسی اور نے، جو ہمارے ایک فاؤنڈر ممبر ہیں نوید حسین، ہی واز این آرکیٹیکٹ، اور انہوں نے کمرے میں آ کے دو لڑکوں نے صبح کا وقت تھا، میں ذرا مس ہو گئی کیونکہ سیٹرڈے کا دن تھا، اینڈ میں ذرا آنے میں آئی تھنک مجھے کچھ منٹ ہی دیر ہوئے گی. تو وہ اس کے کمرے میں گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے نقشہ بنوانا ہے. تو اس نے بٹھایا ان کو اور پھر ایک نے کہا کہ مجھے پانی پینا ہے. تو وہ اٹھے پانی کے لیے وہ ہمارے آفس بوائے کو کہنے کے لیے، تو اس نے اپنا کرتا اٹھایا اور گن نکالی اور نوید کو گولی مار دی. اور جب نوید کو انہوں نے گولی ماری تو نوید کے وہ ہی ڈنٹ ڈائی بٹ اس کی لائف تھریٹنگ انجریز تھیں. وہ اس کے منہ میں لوج ہوئی، اس کے دانت وانت. خیر آفس میں جتنے بھی لڑکے تھے، مسز منصور وغیرہ، انہوں نے اس کو گاڑی میں ڈالا اور اس کو ہم AKU لے گئے. اینڈ ہی سروائیو، بٹ اوور ٹائم ان کی زبان، ان کے سارے دانت، ان کی ویژن افیکٹڈ. اینڈ اس سے ہمیں بہت تکلیف ہوئی، لیکن ہمارا عزم اور مضبوط ہوا. پھر اس کے بعد انہوں نے کڈنی ہل کے اوپر میرے والد کو اور میرے بچوں کو ٹارگٹ کیا کچھ سالوں کے بعد. اور ان کے وہ بچے چھوٹے تھے تو ان کے اسکول کے لیے جانے کے لیے وی ہیڈ ٹو دے نیڈیڈ این آرمڈ گارڈ. بچوں کو تو بہت امپورٹنس فیل کر رہی تھی، بٹ آف کورس وی فیلٹ اٹ. اینڈ مائی فادر ٹو، ان کی بھی واک بند ہو گئی کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میری تصویر یہاں آپ کی ہے تو آپ کے والد کا مجھے پتہ ہے وہ پارک کتنے بجے چلنے جاتے ہیں وغیرہ. مائی فادر واز ان ہز 80s. اینی وے سو دین آئی کالڈ اپ. پھر انہوں نے میرے ہسبینڈ کی آفس کی پوری جو وہ اسپیس تھی وہ انہوں نے ٹریکٹر چلا کے وہ سب آگے سے توڑ پھوڑ کر دیا. پھر اس کے علاوہ جو ہمارے ایک اور ممبر تھے، ہی واز فرام دا کرسچین کمیونٹی، رولنڈ ڈسوزا.
انہوں نے اس کو نان مسلم قرار کر کے کہ یہ جوئش لابی کے ہیں، تو پورے کراچی میں اشتہار ڈال دیے، اور پھر ان کو بھی پولیس گارڈ ملے اور سب کچھ کیا، لیکن ہم تو کہتے ہیں نا وہ ڈھیٹ لوگ ہیں، ان کو تنگ کیا گیا۔ پھر ہماری جو ایک اور ممبر تھی ان کے ساتھ بھی یہ ہوا، and she was the principal of St. Joseph's College that time, Dr. Bernardine, and she was giving so much to this city, but اسی طرح کہ یہ نان مسلم ہیں اور یہ گڑبڑ کر رہے ہیں، تو وہ تو پھر وہ چلی گئیں کینیڈا، بیکاز they could not ان کو ایڈوائز کیا گیا because the religious lobby, because you see either it's the religious lobby، دو چیز ہوتی ہے آپ کے، یا تو آپ کی پہلے کیا ہوتا تھا کہ بلڈنگ اگر غلط بن رہی ہے تو اس کو کوئی توڑے نہ چھیڑے نہ، تو آپ مدرسہ ڈال دیں اندر، ہاں بالکل، اوور نائٹ مدرسہ، یا پھر لیاری سے آپ ڈھیر سارے عورتوں اور بچوں کو لے آئیں اور آپ ان کو وہاں ان کے کپڑے وغیرہ بالکنیز میں ڈال دیں اور بولیں کہ یہ تو ہم یہاں رہتے ہیں۔ بس صبح آئی تھی، سب کو لے کے آئی تھی، 100 روپے کی بریانی دی، اور پھر جب وہ انسپیکشن ہو گئی کہ نہیں جی یہاں تو فیملی ہے، تو چلے گئے۔ I mean اتنے یہ وہ کہتے ہیں نا گیمز پلے کیا۔ تو ہماری یہ 33 سال کے سفر میں ہم نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے، شکل وہی ہے پیچھے، لیکن ان کے کہتے ہیں نا وہ طریقہ کار بدلتے رہتے ہیں موسموں کے ساتھ۔ اب طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو آپ کی جو یہ پولیٹیکل پارٹیز، آئی ایم سوری ٹو سے، ان کی پیٹرنیج آپ لے لیں، آپ ان کی پیٹرنیج لے لیں، اور پھر آپ پاورفل لوگوں کے آپ قانون بدل دیں بس۔ اچھا، کبھی آپ کو یہ ذہن میں خیال آیا کہ جو آپ کام کر رہی ہیں اس میں کوئی کراچی میں کوئی ٹھوس تبدیلی نہیں آئی؟ ایسا کبھی آپ کے ذہن میں جی آیا؟ بالکل آتا ہے، بالکل آتا ہے، بہت مایوسی ہوتی ہے، اور خاص کر آج کل جو کورٹس کا حال ہے کہ بہت مایوسی ہے کہ ہم اتنا سفر پار کرنے کے باوجود بھی ہم وہیں آ کے بہت ساری جگہوں پہ واپس کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن پھر اپنے آپ کو اٹھاتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ یا تو ہم پیدا ہوتے کہ آنکھیں نہیں ہیں، کان نہیں ہیں، سوچ نہیں ہے، تو جیسے بیچارے بھیڑ بکریاں چلتی ہیں ہم بھی چلتے رہتے۔ اب جب آپ کو اتنی نالج ہو گئی ہے تو آپ کا جو ضمیر ہے آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ چپ رہیں۔ اچھا، ہمارے جاننے والے یہ ضرور آپ سے یہ سننا چاہیں گے کہ آپ جو ہے خود کو ٹری پرسن کہتی ہیں، تو وہ کیوں کہتی ہیں؟ اوہ آئی لو ٹریز۔ میں اپنے آپ کو ٹری پرسن سمجھتی ہوں کہ ٹریز آر لائف۔ ہم لوگ چلے جائیں گے، درخت رہیں گے، اور ہم درختوں سے اتنا فائدہ لیتے ہیں، ہمارا پورا جو وجود ہے وہ درخت، پانی، زمین، مٹی پہ ہے، نیچر پہ ہے، اور اگر ہم ایک درخت کو مار دیں گے اس کا ایک سائیکل آف لائف ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، کراچی کی اگر ہم بات کریں تو ایسا دور بھی دیکھا جب شہری مسائل پر بات کرنا دشوار تھا، جیسے ہم بات کریں ٹارگٹ کلنگ عام تھی، تو اس دور میں آپ کا یہ تجربہ کیسے رہا؟ بہت تھا، وہی اسی وقت تو ہماری وہ جانوں پہ وہ آئے ہوئے تھے۔ یہ اسی دور کی بات ہے جب آپ کی فیملی، آپ کے دوستوں اور ہر طرف وہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ آ جاتی تھیں، یہیں اسی کمرے میں ہمیں کوئی آ رہا ہے، ایک تو ہر کوئی رشتہ دار ہے ان کا، ہر بلڈر کی ڈھیر ساری بیٹیاں ہیں، انہوں نے 10 فلیٹ غیر قانونی بنائے، جی میری 8 بیٹیاں ہیں، جی بیچاری بیٹیاں جو ہے نا وہ خراب ہوتی تھیں۔ نہیں، دس از آل نانسنس۔ ہم نے اس وقت بہت دیکھا ہے، اور یس وی بین تھرو اٹ۔ اچھا، یہاں پہ ضرور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کراچی کا سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ زمین سے وابستہ ہے، اور پھر ہم بحریہ ٹاؤن سے لے کے اگر گجر نالے تک بھی بات کرتے ہیں، جب سرکار یہ کہتی ہے کہ یہ زمین ان کی ہے، تو یہ مسئلہ جو ہے آپ مصنوعی سمجھتی ہیں یا پیدا کیا جاتا ہے یا حقیقی ہے؟ اس کے بہت زیادہ پہلو ہیں۔
سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ آپ کے شہر میں آپ کی جو حکومتیں ہیں وہ سچ نہیں بولتی ہیں، اور کبھی آپ کے جو نقشے ہیں اور جو آپ کا جو زمین کی جو ڈاکیومنٹس ہیں، پیمائش ہے، وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی، اور اگر وہ بولنا بھی چاہتے ہیں تو وہ کھچڑی گھما دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک تھوڑا سا ایک اگزامپل دینا چاہتی ہوں۔ آپ لوگوں نے اپنا صدر میں ایک بہت بڑا سپر سٹور بنا تھا، میکرو، بالکل بنا تھا، ہاں بالکل، وہ شہری نے توڑوایا، وہ کئی سالوں کے بعد پھر اس کا نام و نشان نہیں رہا، کیونکہ وہ 5 ایکڑ لائنز ایریا کا پاک کی زمین تھی، اور وہ اس طرح تھی کیونکہ وہ جو سڑک ہے نا وہ کہلاتی ہے نا سرور شہید روڈ، یہاں سے شروع ہو کے وہ جاتی ہے آپ کے شہر کے اندر رائٹ اپ ٹو وہ کہتے ہیں نا یہ کیا ہے آپ کا مارکیٹس وغیرہ، زینب مارکیٹ اور اس طرح سے، وہ اس طرح تھا کہ جب 70s کے اندر ضیاء الحق آئے تو انہوں نے کنٹونمنٹس کو، سارے جو کنٹونمنٹ کی زمینیں تھیں پاکستان کے اندر، آئی تھنک انہوں نے ان کو بیچنا تھا، کرنا تھا، ری ڈائریکشن کرنا تھا، جو بھی کیا کرنا تھا۔ تو یہ جو آپ کی سڑک تھی سرور شہید روڈ، آپ کو پتہ ہے اگر ہم یہاں اپنے شہر کی طرف سے آئیں تو الٹے ہاتھ پہ یہاں آپ کی 602 ورک شاپ ہے، وہ سب آپ کی وہ فوج کے اپنے اسٹیبلشمنٹ ہیں، ان کے وہ دفتر وغیرہ بنے ہوئے ہیں، تو رائٹ پہ سارا آپ کا لائنز ایریا تھا اور وغیرہ۔ تو انہوں نے یہ ساری جگہوں کو، لائنز ایریا کی بھی زمین کو 70s کے اندر بیچ دیا تھا کے ایم سی کو، رائٹ، اور وہ کے ایم سی کے اندر لائنز ایریا ری ڈیولپمنٹ پروجیکٹ یعنی لارک بن گیا تھا۔ تو یہ جو جگہ تھی یہ بھی ان کی تھی، یہ بہت سال ایک کراچی کا اسکول ہے اس کا یہ پلے گراؤنڈ تھا، تو پھر ان کی لیز ختم ہو گئی یا جو بھی تھا ضرورت ختم ہو گئی تو انہوں نے واپس کے ایم سی کو دے دیا۔ پھر آئے ایک اور ہم صاحب، انہوں نے کہا او ہو یہ تو مجھے اچھی لگتی ہے، تو انہوں نے وہ زمین 5 ایکڑ کو کہا کہ نہیں یہ ہم نے نہیں بیچی تھی، یہ ہماری ہی حدود میں ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں ایک دو غریب لوگ تھے، ان کے انہوں نے گھر مسمار کر دیے اور راتوں رات دیوار بن گئی۔ اینی وے ہم نے کیس لڑا، سب کچھ کیا، لیکن ہم نے کیس کیسے جیتا؟ کیونکہ جب ضیاء الحق کی وہ ملٹری نے اپنی زمینیں دی تھیں تو ملٹری نے نوٹیفیکیشن دیا تھا، اب وہ نوٹیفیکیشن عام جگہ نہیں لگا ہوا، اور یہ لوگ فائدہ لے رہے تھے، خود فائدہ لے رہی تھی کیونکہ نوٹیفیکیشن چھپایا ہوا تھا، لیکن ہم شہری ہیں۔ 1 مہینہ لگا، ہماری ٹیم سب کو مچھر کاٹے، کیڑے کاٹے، سب کاٹے، لیکن ہم نے جا کے وہ کتابوں سے وہ نوٹیفیکیشن نکالا جس کے اندر پتہ چلا کہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ زمین آپ بیچ چکے ہیں، اور ملٹری کا یہ ہے کہ وہ اپنے، اگر آپ جائیں سندھ میں ہر جگہ ان کا کھمبے لگے ہوتے ہیں سیمنٹ کے، وہ ان کے مارکرز ہیں، وہ بتاتی یہ جگہ سے یہ جگہ سے یہ اس کی ہے، تو وہ کراچی شہر میں ختم ہو گئے ہیں۔ آپ کے جو 15-16 لینڈ اونرز ہیں، ہر کوئی اپنا نقشہ چھپاتا ہے اور دوسرے کی جگہ پہ قبضہ کرتا ہے اور اپنے حدود بڑھاتا ہے۔ ہاں، پتہ ہی نہیں چلتا کس کی زمین اصلی ہے، حقیقی ہے، یا کس کی زمین لیز پہ ہے، نہیں ہے، کچھ کہیں پتہ نہیں چلتا۔ حکومت کو بھی چاہیے نا، جب اتنے لوگ پریشان ہیں آپ اوپن کر دیں۔ اچھا، آپ نے کئی مقدمات بھی عدالتوں میں گئی ہیں لے کر کراچی کے حوالے سے، تو کراچی میں جو غیر قانونی پارکس ہیں اور دیگر عمارتوں کی جو تعمیر کے خلاف وہاں آپ کا کیسا رویہ رکھا جاتا ہے؟ میں عدالت کے اندر کی بھی بات کر رہی ہوں، جب لوگوں سے آپ یہ مسائل لے کے جا رہی ہوتی ہیں تو کیسا رویہ ہوتا ہے لوگوں کا آپ کے ساتھ؟ دیکھیں جو لیگل کمیونٹی ہے، ججز وغیرہ،
وہ تو بہت رسپانسو ہیں, وہ سمجھتے ہیں, قانون قاعدہ سمجھتے ہیں, اور شہری کو کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوا. لیکن وہ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے وہ صحیح فیصلہ نہ دیں, وہ دوسری بات ہے, لیکن ہمیں ان سے کوئی وہ نہیں ہے. اینڈ دے آر ویری اکوموڈیٹنگ اینڈ دے انڈرسٹینڈ اٹ. اچھا, کراچی کی اگر میں بات کروں کہ کراچی کے شہری منظرنامے اور زندگی کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے آپ کی جو ہے کون سی پالیسیاں, تبدیلیاں یا حکومتی اقدامات کو ضروری سمجھتی ہیں آپ؟ میں سمجھتی ہوں کہ اگر حکومت نے اپنے شہریوں کو خوش رکھنا ہے, ان کی روزمرہ زندگی کے اندر رکاوٹیں نہ ڈالیں, ان کو سانس لینے کی جگہ چھوڑ دیں, اور ہر چیز کو نہ بیچیں, اور ہر آدمی کو سکون چاہیے. اینڈ میں سمجھتی ہوں کہ کھلی جگہیں, پارکس, فری انٹرٹینمنٹ, ریکریشن, both boys and girls, it is very important. And schools should have large playgrounds. Children should learn to play and run. سانس لے سکیں, سب سے بڑی بات. جو وہ کنجسٹڈ اسکولس بنے ہوئے ہیں, بچے کھیل نہیں پاتے, بچے گھروں میں بھی محفوظ, اور ان کے بھی چھوٹے چھوٹے گھر ہیں, تنگ ان کی سیڑھیاں ہوتی ہیں, آپ نے درخت کاٹ دیے ہیں, آپ نے آب و حیات کو یہاں سے بھگا دیا ہے. I mean, where are we going as a nation? آپ ایک پوری نیشن بڑا کر رہے ہیں کہ جن کو یہ نہیں پتا کہ ٹماٹر اگتا کون سے درخت پہ ہے یا جھاڑی پہ. بالکل. اچھا, میں ظاہر ہے آخری سوال بھی ہے آپ کے ساتھ, اور میں چاہوں گی کہ اس کے حوالے سے بات بھی ہو. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پائیدار شہری کی ترقی میں کوئی بین الاقوامی ماڈل ہے جن سے آپ کے خیال میں کراچی سیکھ سکتا ہے؟ نہیں, بین الاقوامی ماڈل تو ایسا سچ نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ایک چیز جو ہم سب کو احساس کرنی چاہیے کہ ہمارے جو ینگ لوگ ہیں, اتنا برین ڈرین ہو رہا ہے. اگر آپ ماں باپ کو دیکھیں تو ہمارے پاس بھی بچے جب انٹرنشپ کرنے آتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی بڑی مجھے مایوسی ہوتی ہے کہ وہ یہاں رہنا نہیں چاہتے. جو تھوڑا سا بھی ہنر لے لیتے ہیں, پڑھ لکھ جاتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ باہر جائیں. تو باہر جانے کا مقصد کیا ہے؟ پیس آف مائنڈ. پیس آف مائنڈ. ہر آدمی یہ تو نہیں کہہ رہا نا کہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کرسی لے لوں یا میں کوئین الزبتھ کی وہاں جا کے بیٹھ جاؤں. نہیں, ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ میرے بچوں کو محفوظ زندگی ملے, ہیلدی زندگی ہو, انوائرمنٹ آپ کی میڈیکل آپ کو آسان ملے, اور پڑھانے کے لیے بچوں کو اتنی مشکلات نہ ہوئیں. ایک آرڈنری عام آدمی اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے ادھار لیتا ہے, کمیٹیاں ڈالتا ہے, چھوٹے چھوٹے گھروں میں تعلیم کا معیار زیرو ہے. واٹ آر وی ڈوئنگ؟ صحت کا فقدان ہے. پاکستان از نمبر 1 ان ڈائبٹیز. آپ کیا آگاہی دے رہے ہو؟ ویئر آر یو ٹیکنگ یور؟ دے آر ناٹ ہیپی. لک ایٹ کراچی. آپ ہائٹ دیکھو کراچی والوں کی, سٹنٹڈ اسکن, لڑکیاں پتلی پتلی سوکھی سوکھی. وہی میں کہتی ہوں کہ بابا یہ کیسے ہیں؟ ہاؤ آر دے گوئنگ ٹو؟ وی آر ناٹ اے ہیلدی نیشن. اگر ہم صحت مند ہیلدی نہیں ہوئیں گے تو ہم آگے کیسے جائیں گے؟ بہت بہت شکریہ عنبر صاحبہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا, اور خاص کر کے کراچی کے حوالے سے کئی ایسے پہلو تھے جن کو آپ نے اجاگر کیا, اور ہمارے دیکھنے والے ضرور اس میں ان کو بھی بہت ساری معلومات ملی ہوگی. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, असां जी ॻाल्हि हली पे अंबर अली भाई सां, जंहिंजो कराची में हिकु वॾो कमु आहे गुज़िरियल 30-32 सालनि खां. ऐं कराची जे जेको शहरी हक़ आहिनि उन्हनि जे लाइ जदोजहद कनि पियूं. त उन प्रोग्राम में असांजो हींअर पुॼाणी ते वक़्तु थियण वारो आहे. त आईंदा जेको आहे के नए महिमान सां, के नए इशू सां तव्हां सां वरी मुलाक़ात कंदासीं. त हिन प्रोग्राम में असांखे इजाज़त ॾिजो पंहिंजी होस्ट फ़हमीदा रियाज़ खे. अला भाई.